अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम सूबों में वसाइल के मुनसिफाना तक़सीम को यकीनी बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि माहौलियाती बिगाड़ में मामूली से हिस्से के बावजूद माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला बन गया है। पाकिस्तान और कजाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में अपने सरकारी ज़राए अबलाग के इदारों के दफातर कायम करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तानी आर्ट और सकाफत को दुनिया भर में फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने मोबाइल एप्लीकेशन हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान का इजरा किया है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मौक़े तलाश करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ चमन सरहदी राहदारी पर नक़्ल व हमल को आसान बनाने के लिए वन डॉक्यूमेंटेड रेजीम मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तिजारती सरगर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 58,000 की हद उबूर कर गया। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों को ऑनलाइन खदमात फराहम करने के लिए आज लाहौर में मोबाइल एप्लीकेशन राबते का इजरा किया है। आज शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम के हमले में 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दुनिया भर में आलमी रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इसे दुरुस्त कदम करार दिया है। और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने आज जिला राजौरी में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक़ार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि तमाम सूबों में वसाइल की मसावी तक़सीम यकीनी बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा के लवाहिकीन की फलाह व बहबूद के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबों के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। अनवारुल हक काकड़ ने वाबडा हुक्काम को खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली के खालिस मुनाफे की अदायगियों की राह में हायल तमाम रुकावटें तरजीही बुनियादों पर दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में आबी ज़खायर और पन बिजली मंसूबों की तामीर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बेहतर आपाशी और सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करने के लिए जारी मंसूबों में तातुल नहीं पैदा होना चाहिए। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को मुल्क भर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जारी पन बिजली मंसूबों और आबी ज़खायर की तामीर के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि शहदा का फलाही फ़ंड शहदा के लवाहिकीन में फौरी तौर पर तकसीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के वरसा को मक़रूज़ है और उनकी फलाह के लिए मुख्तस रकूम की अदायगी में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मामला बन चुका है, अगरचे माहौलियाती बिगाड़ में हमारा किरदार न होने के बराबर है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में आइंदा माह मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली मौसमियाती तब्दीली के बारे में कॉन्फ्रेंस COP28 के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए कही। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सफारतकारी के जरिए मामले पर आलमी बहस में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया सैलाबों से पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई। उन्होंने सैलाबों के बाद मुतल्लिका महकमों की तरफ से किए गए बहाली के काम की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका महकमों को COP28
کانفرنس کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی فراہمی اور اس سے متعلقہ دیگر امور کے بارے میں پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے جامع تیاریاں کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی طرف سے منعقد کی جانے والی COP28 کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سماجی بہبود کے منصوبوں سے متعلق عام لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے عمل کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن ڈاکٹر امجد ثاقب اور دنیا فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں عامر محمود سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو سماجی بہبود کے ایک پروگرام اڈاپٹ اے فیملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پروگرام میں غربت کے خاتمے کے لیے مؤثر متبادل حکمت عملی بننے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات کو اڈاپٹ اے فیملی جیسے فلاحی منصوبے کے لیے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اعداد و شمار سماجی فلاحی منصوبوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حکام کو بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ بلوچستان کی ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے ایک 15 رکنی وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جس نے کاظم اچکزئی کی قیادت میں ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کی بجلی کے بلوں کے مسائل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور قازقستان نے ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے دفاتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی اور پاکستان میں قازقستان کے سفیر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قازقستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتا ہے اور انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر روابط کے فروغ اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر زور دیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کو سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے درمیان تعاون کے مزید فروغ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ ملاقات میں پاکستان کی وزارت اطلاعات اور قازقستان کی وزارت اطلاعات اور سماجی ترقی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ لاہور سے ایک ٹیم قازقستان میں فلم کی عکس بندی کے لیے جا رہی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ گہرے اور تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ قازقستان کے سفیر نے وزیر اطلاعات کو دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کے لیے قازقستان کے دورے کی دعوت دی۔ قازقستان کے سفیر نے کہا کہ قازقستان کے صدر آئندہ برس پاکستان کا دورہ کریں گے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ گرم پانیوں تک رسائی کے لیے پاکستان ایک اہم ملک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ نگراں وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فن اور ثقافت کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے غیر معمولی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں شعبہ آثار قدیمہ اور عجائب گھروں میں میپنگ پروجیکٹ کے ویب پورٹل اور موبائل ایپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان منفرد ثقافتی ورثے اور روایات سے مالا مال ہے اور قوم تمام ثقافتوں کا احترام کرتی ہے۔ جمال شاہ نے موبائل ایپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موبائل ایپ سے لوگوں کو تاریخی مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت 8,000 آثار قدیمہ اور مذہبی مقامات کی ثقافت نشاندہی کی گئی ہے اور اس سلسلے میں تمام تفصیلات شعبہ آثار قدیمہ اور میوزیمز کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر سے سیاحتی کشش رکھنے والے 500 ثقافتی اور مذہبی مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہیں ترقی دینے کے لیے متعلقہ صوبائی حکام کو سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ جمال شاہ کا کہنا تھا کہ اس موبائل ایپ سے سیاحوں کے علاوہ محققین، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ہیریٹیج آف پاکستان ایپ گوگل پلے اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں نیدرلینڈز کے سفیر ہینی فوکل ڈی وریز اور وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ سفیر نے دونوں ملکوں میں خصوصاً ٹیکسٹائل کے شعبے میں مضبوط تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیدرلینڈز کے سفیر نے ٹیکنالوجی اور تعلیمی وفود کے تبادلے کے شعبوں میں اشتراکی عمل کی غرض سے تجارتی ترقی کے لیے مزید مواقع تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ حکومت کل پہلی قومی آئی ٹی برآمدی حکمت عملی رپورٹ جاری کرے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں امید ظاہر کی کہ اس اقدام کے بدولت ملک کی برآمدات آئندہ 3 سال کے دوران $10 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ یہ حکمت عملی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے ایک بین الاقوامی فرم کے تعاون سے وضع کی ہے۔ پاکستان ریلوے نے مسافروں کو آن لائن خدمات فراہم کرنے کے لیے آج لاہور میں موبائل اپلیکیشن رابطے کا اجرا کیا ہے۔ ریلوے کے نگران وزیر شاہد اشرف تارڑ نے ایپ کا اجرا کیا۔ ایپ کی سہولت ابتدائی طور پر 3 ریل گاڑیوں کو مہیا کی گئی ہے اور آئندہ دنوں میں مزید ریل گاڑیوں کے لیے بھی یہ سہولت میسر ہوگی۔ رابطہ ایپ سے مسافروں کو ٹکٹوں، ہوٹلز، ٹیکسوں اور دوسری بکنگ کے لیے سہولت ملے گی۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ عازمین حج کو بہترین ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک ایپ شروع کی جا رہی ہے۔ آج کراچی میں حاجی کیمپ کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایپ عازمین کو تمام ممکنہ معاونت فراہم کرے گی۔ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں یہ ایپ تیار ہو گئی ہے۔ ہم جو مقامی زبانیں ہیں ان میں بھی یہ ایپ تیار کر رہے ہیں تاکہ سہولت ہو ہمارے حجاج کو۔ ہمارا حاجی اگر جاتا ہے مینا سے عرفات اور راستہ بھول جاتا ہے، اپنا خیمہ بھول جاتا ہے، اپنے مکتب کو بھول جاتا ہے، وہ اس ایپ کو آن کرے گا اور وہ یہ کہے گا مثال کے طور پر کہ مکتب نمبر 15 تک رہنمائی یہ ایپ کرے گا۔ نگراں وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی سعودی عرب کے لیے محبت اور احترام کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی، مذہبی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ انہوں نے امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے تعاون سے تحقیق کے خصوصی مراکز قائم کیے جائیں گے جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں 30,000 مدرسوں کا اندراج کیا گیا ہے اور اب وہ مذہبی، سائنسی اور روایتی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے مذہبی رہنماؤں کو روشن خیال بنانا چاہتی ہے اور سعودی عرب پاکستان میں مدرسوں کے علماء کو تربیت دے کر مدد دے سکتا ہے۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ ڈاکٹر ہیتھل حمود الطویبی کا کام اور کوششیں مثالی ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صالح بن عبداللہ بن حمید نے کہا کہ طب، سائبر سیکورٹی، موسمیاتی تبدیلی، انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، فاصلاتی تعلیم اور قابل تجدید توانائی جیسے باہمی دلچسپی کے موضوعات پر اشتراک ہونا چاہیے۔ امام کعبہ نے کہا کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور یہ تعلق ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔
اس سے پہلے امام کعبہ صالح بن عبداللہ بن حمید پاکستان کے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ سرفراز احمد بگٹی، مدد علی سندھی، مولانا طاہر اشرفی سمیت نگران کابینہ کے ارکان اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ہوائی اڈے پر امام کعبہ کا استقبال کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر جواد سوراب ملک نے سعودی عرب میں مزید پاکستانی افرادی قوت بھیجنے کے لیے سعودی عرب میں قائم گلوبل البھوانی کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے ریاض میں البھوانی گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں کہا کہ پاکستانی افرادی قوت سعودی عرب میں تعمیراتی کام کے لیے انتہائی موزوں اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں سمیت غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز تقریباً 3,000 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 2,43,000 سے زائد افغان باشندے افغانستان واپس گئے ہیں۔ ادھر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد پر دستاویزی نظام متعارف کرایا ہے۔ زونل امیگریشن بلوچستان کے ڈائریکٹر کے مطابق اس نظام پر عمل درآمد اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے 10 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سرحد پر نقل و حرکت کو قانونی اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وابڈا نے رواں ماہ کے آخر تک دیامر بھاشا ڈیم کے منصوبے میں پیش رفت کرتے ہوئے دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو تبدیل کرنے کو مکمل کرنے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کو 1 کلومیٹر تک سرنگ اور 800 میٹر تک نہر کے ذریعے موڑا جا رہا ہے۔ دریا کے بہاؤ کو موڑنا منصوبے پر تیزی سے کام آگے بڑھانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم 2028 تک مکمل کیا جا رہا ہے، جس سے 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے 23,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو 5 مختلف مراحل میں تربیت دی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ تفصیلات کے مطابق 600 سے زائد پولیس اہلکاروں کو SSG کی اسپیشلائز ٹریننگ، 300 اہلکاروں کو ماسٹر ٹریننگ اور 34 اہلکاروں کو IED کو ناکارہ بنانے کی تربیت بھی دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے 4,000 اہلکاروں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے ان تربیتی کورسز میں ہتھیاروں کا استعمال، سرچ آپریشن اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں شہریوں کا تحفظ شامل ہے۔ اس ٹریننگ کی بدولت خیبر پختونخوا کے یہ پولیس اہلکار مستقبل میں دہشت گردی سے نمٹنے اور امن کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں پولیس کے 53 شہداء کے لواحقین کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بم کے ذریعے کیے گئے حملے میں 2 فوجی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے سے کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR نے کہا کہ ہمارے فوجی جوانوں کی ایسی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کے عزم کو مزید مستحکم کرتی ہیں۔ حماس اور اسرائیل نے قطر کے ثالثی میں غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے ایک معاہدے اور فریقین کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس 50 قیدی جبکہ اسرائیل غیر قانونی زیر حراست خواتین اور بچوں سمیت 150 فلسطینی رہا کرے گا۔ یورپی کمیشن 4 روز کے دوران غزہ کو امدادی اشیاء کی فراہمی تیز کرے گا۔ روس نے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ کشیدگی میں کمی ممکن ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا علاقائی اور بین الاقوامی ممالک کی طرف سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی گئی کہ اقدام جاری بحران کے خاتمے میں مدد دے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور تنازع کے جامع حل پر زور دیا ہے، جبکہ اردن نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کشیدگی کے خاتمے کی جانب ایک قدم ہوگا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ یہ غزہ میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع راجوری میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کالوکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج کے ایک جرنیل نے تسلیم کیا ہے کہ شمال مشرقی ریاست منی پور میں نسلی تشدد کا مسئلہ سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل رانا پرتاپ کلیتا نے کہا کہ منی پور میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور تشدد کے واقعات میں 4000 سے زائد لوٹے گئے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے تربیتی کیمپ کل سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ کیمپ منگل تک جاری رہے گا۔ اوپنر امام الحق اور آل راؤنڈر فہیم مشرف آسٹریلیا روانگی سے قبل اس ماہ کی 23 تاریخ کو لاہور میں اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ شان مسعود سیریز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے جو پرتھ میں 14 دسمبر کو پہلے ٹیسٹ سے شروع ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے عالمی کپ کے اختتام کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی تازہ ترین رینکنگ جاری کی ہے۔ پاکستان کے بائیں بازو کے بالر شاہین شاہ آفریدی بالرز کی فہرست میں ایک درجہ بہتری کے ساتھ 10ویں سے 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کیومنز آج ICC عالمی کرکٹ کپ میں بھارت کو فائنل میچ میں شکست دینے والی ٹیم کی قیادت کرنے کے بعد سڈنی پہنچے ہیں۔ سندھ پریمیئر لیگ کا افتتاحی سیشن اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو کراچی میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں بے نظیر آباد لاز، حیدرآباد بہادرز، کراچی گلیڈیٹرز، خیرپور رائلز، لاڑکانہ چیلنجرز اور سکھر پیٹریاٹس شامل ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر ایڈم عزیز وولور ہیمپٹن میں اپنی فائٹ کے 10ویں راؤنڈ میں فرانس کے فرینک پیٹرٹن کو ہرانے کے بعد نئے یورپین لائٹ ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹری سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ باکسر نے 5ویں راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن کو گرا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب پیش ہیں تجارتی دنیا کی کچھ خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تجارتی سرگرمی میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی اور KSE 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 58,000 کے حد عبور کر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج یہ مثبت رجحان ملک میں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگران حکومت کی طرف سے وضع کی گئی مؤثر پالیسیوں اور اٹھائے گئے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ تجارتی سرگرمی میں تیزی کاروباری اور تاجر برادری خصوصاً سرمایہ کاروں کے لیے بہت مثبت سمجھی جا رہی ہے۔ KSE 100 انڈیکس 827 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 58,198 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 596 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1012 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کی سب سے زیادہ 50 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 63 پیسے اور قیمت فروخت 285 روپے 13 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 356 روپے 57 پیسے اور 357 روپے 32 پیسے۔ یورو 310 روپے 73 پیسے اور 311 روپے 33 پیسے۔ سعودی ریال 75 روپے 87 پیسے اور 76 روپے 2 پیسے۔ UAE درہم 77 روپے 48 پیسے اور 77 روپے 63 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپے 91 پیسے اور 1 روپے 94 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,84,502 روپے رہی۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کاروباری برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں پر عمل اور ٹیکسوں کی ذمہ داری سے ادائیگی کرتے ہوئے ملکی معیشت میں کردار ادا کرے۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ساؤتھ چائنا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی گوانگژو میں پاکستان کے قونصل خانے کے تعاون سے ثقافتی میلے کا انعقاد کیا۔ میلے میں پاکستانی فنکاروں نے لوگوں کو پاکستانی ثقافتی ورثے کو پیش کرتے ہوئے فن کی مختلف سرگرمیوں سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایک خصوصی فوڈ کارنر بھی قائم کیا گیا ہے جہاں شرکاء مشہور چکن بریانی، سوجی کا حلوہ، شیر خورما، پودینے اور دہی کی چٹنی کے ساتھ پکوڑوں اور گل گپوں سمیت پاکستانی روایتی پکوان سے لطف اندوز ہوئے۔ فوڈ کے سٹالز پر روایتی ملبوسات اور ثقافتی فن پاروں کی بھی
نمائش کی گئی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں پر مبنی ثقافتی واک شو بھی ثقافتی سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اور جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی JEXA خلائی تحقیق کو مزید پائیدار بنانے کے لیے دنیا کا پہلا لکڑی سے بنا مصنوعی سیارچہ آئندہ برس لانچ کرنے جا رہا ہے۔ جاپان کی کیٹو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محقق کو جی مراتا اس متعلق تحقیق کر رہے ہیں کس طرح حیاتیاتی مواد کو خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ میں آخر کار وہ فیچر متعارف کرا دیا ہے جو اس میسیجنگ پلیٹ فارم کے آغاز سے صارفین کو دستیاب نہیں تھا۔ iOS ڈیوائسز کے لیے واٹس ایپ کی جانب سے اکاؤنٹس میں لاگ ان ہونے کا متبادل طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت صارفین اس وقت اپنی ای میل ایڈریس استعمال کر کے واٹس ایپ اکاؤنٹ پر لاگ ان ہو سکیں گے۔ آج کے جدید دور میں ہم نے کچھ تیز ترین رفتار کے حامل انجنز تیار کیے ہیں جیسا کہ بیل ٹرین، تیز ہوائی جہاز اور الٹرا فاسٹ سپر سونک طیارے، تاہم ایک ایسی چیز جو رفتار کے لحاظ سے سب کو مات دے دیتی ہے اور وہ ہے روشنی۔ بہت سے لوگ ضرور سوچتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے سفر کر کے وقت اور مکان کے حدود سے گزر کر کائنات کا تجربہ کرنا کیسا ہوگا۔ تصور سے قطع نظر اگر حقیقت کی بات کی جائے تو انسان روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر سکتا۔ اور اب خبرنامے کے آخر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پٹوہار میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور اسموگ کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئی -6، اسکردو -5، گلگت اور سری نگر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 6، مری 4، لاہور 11، کراچی 17، پشاور 6، کوئٹہ 5، مظفر آباد 7، گلگت -2، اسکردو -5، سری نگر -2، جموں 11، لئی -6، پلوامہ -2، اننت ناگ اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام صوبوں میں وسائل کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی بگاڑ میں معمولی سے حصے کے باوجود ماحولیاتی تبدیلی پاکستان جیسے ممالک کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سرکاری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے دفاتر قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی آرٹ اور ثقافت کو دنیا بھر میں فروغ دینے کے لیے حکومت نے موبائل ایپلیکیشن ہیریٹیج آف پاکستان کا اجرا کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سبینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔